बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इकरार करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर जो सैयदुल अंबिया और खातमुन नबीयीन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी औलाद, माल, इज़्ज़त और ईमान में इजाफा फरमाए और हर किस्म के ज़मीनी आसमानी शर से महफूज रखे। नाज़रीन, एक ऐसा मजहब जिसने स्टार वॉर्स और गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी फिल्मों को मुतासिर किया, जबकि वॉल्टेयर, फ्रेडरिक नीत्शे जैसे दानिश्वर और फ्रेडी मर्क्यूरी जैसे गुलूकार इस मजहब का अपनी जिंदगी और काम पर असर मानते हैं। आप पूछेंगे ये कौन सा मजहब है? तो ये ज़रतुश्त मजहब है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको ज़रतुश्त मजहब और उसके अकायद के बारे में बताएंगे। इनकी इब्तिदा कहाँ से हुई, इनकी इबादत का क्या तरीक़ाकार है, ये लोग अपने मुर्दों को दफन क्यों नहीं करते, पाकिस्तान और भारत में ऐसी कौन सी मशहूर शख्सियात हैं जिनका ताल्लुक इस मजहब से है। वीडियो में इन तमाम हक़ाइक़ पे जांच की जाएगी, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन, ज़रतुश्तियत या मुज़देसना एक कदीम आरियाई मजहब है जिसका ज़हूर 3500 साल कबल और बाज़ रिवायात के मुताबिक 2500 साल कबल मसीह फारस में हुआ था। इसको आमतौर पर ज़रतुश्तियत कहा जाता है, अगरचे इसके मानने वालों की तादाद बहुत ही कम है, यानी पूरी दुनिया में 1,30,000 से भी कम ज़रतुश्ती हैं, मगर ये दुनिया के कदीम मज़ाहिब में से एक है। एक ईरानी पैगंबर ज़रतुश्त ने पारसी मजहब की बुनियाद रखी थी। इसे आमतौर पर पारसी मजहब भी कहते हैं। इसके अलावा इसे आतिश परस्तों का मजहब और मजूसियत भी कहा जाता है। मगरिब में ईरान से मुतालिक सियासत पर एक ज़माने से हम सब और वो सब की बहस हावी रही है। इसी के साथ मसीहियत को अक्सर अमरीका और यूरोप की शनाख्त और अक़दार की वजाहत के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, और इन अक़दार और शनाख्त का मवाजना मशरिक़ वुस्ता से दूसरे के तौर पर किया जाता रहा है। इसके बावजूद अगर कदीम मज़ाहिब पर एक मुख्तसर नज़र डाली जाए तो एक मजहब ऐसा नजर आता है जिसे बहुत से लोग सेहतमंद मगरबी नजरियात, अकायद और सकाफत की बुनियाद के तौर पर देखते हैं। दरहकीकत इसकी जड़ें ईरानी हो सकती हैं। इस मजहब पर बहुत से लोग अभी भी अमल पैरा हैं। आमतौर पर स्कॉलर्स का ख्याल है कि कदीम ईरानी पैगंबर ज़रतुश्त, जिसे फारसी में ज़रतुश्त और यूनानी में ज़ोरास्टर के नाम से जाना जाता है, 1500 और 1000 क़ब्ल मसीह के दरमियान जिंदा थे। ज़रतुश्त से पहले कदीम फारस वाले पुराने ईरान और आरियाई मजहब के देवताओं की पूजा किया करते थे, जो हिंद आरियाई मजहब यानी हिंदू मजहब के हम मनसब थे। ज़रतुश्त ने मुख्तलिफ देवताओं को पूजने के इस अमल की मजम्मत की और ये तबलीग की कि सिर्फ एक खुदा अहोरा मजदा यानी अक्ल व दानिश के रब की इबादत की जानी चाहिए। ऐसा करते हुए उन्होंने न सिर्फ ईरानी और हिंद आरियाओं के दरमियान अजीम तकसीम में अपना हिस्सा डाला, बल्कि तौहीद यानी खुदा की वहदत के अकीदे को भी मुतारफ करवाया। दुनिया के दूसरे बड़े अकायद, खासतौर पर बड़े 3 मज़ाहिब यहूदियत, मसीहियत और इस्लाम में दाखिल होने वाला वाहिद खुदा का नजरिया ही सिर्फ बुनियादी तौर पर ज़रतुश्ती उसूल नहीं था, बल्कि जन्नत और जहन्नुम के तसव्वुरात, यौम हिसाब और दुनिया में इंसानों को नज़ूल और फरिश्ते और जिन्नात की इब्तिदा ज़रतुश्त की तालीमात के साथ साथ बाद के ज़रतुशी अदब के उसूलों से होती है। अगरचे किसी ज़माने में ईरान का रियासती मजहब था और फारस के बाशिंदों मसलन अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और वस्ती एशिया के बेशतर इलाकों में बड़े पैमाने पर राइज था, लेकिन ज़रतुश्त मजहब आज ईरान में एक अक़लियती मजहब है और दुनिया भर में इसके चंद पैरोकार ही बचे हैं। बहरहाल, मजहब की सकाफती मीरास दूसरा ही मामला है। बहुत सी ज़रतुश्ती रिवायात ईरानी सकाफत में पिन्हा है जो इसे नुमाया और मुमताज़ करती हैं, जबकि ईरान से बाहर बतौर खास मगरबी यूरोप में भी इसके नुमाया असरात नजर आते हैं। नाज़रीन, ज़रतुश्त कदीम फारस का मुफक्किर और मजहबी पेशवा था। अविस्ता में ममदू का नाम ज़रतुश्तरा आया है, लेकिन मुख्तलिफ ज़मानों में इख्तिलाफ की मुख्तलिफ सूरतें पैदा हो गई हैं। चुनांचे लातीनी में ज़ोरेस्ट्रस बना, बल्कि इसी पर बस नहीं हुआ, मुख्तलिफ मुसन्निफीन ने अपने मज़ाक के मुवाफ़िक़ मुख्तलिफ सूरतें इख्तियार कर लीं। मसलन ज़ोरादूस, ज़रदास, ज़ोराट्रस, ज़ारटोस, ज़ारस वगैरह। आर्मीनिया का एक मुसन्निफ ज़रवेस लिखता है और दूसरा ज़राटोस, तीसरा ज़राडश, अंग्रेज ज़ोरास्टर कहते हैं। मुसन्निफीन अरब अगरचे मुख्तलिफ तौर पर हिज्जा करते हैं, लेकिन पहलवी सूरत से बाहर नहीं जाते। पहलवी वाले उमूमन ज़रतुश्त लिखते हैं, मुरवजा फारसी वाले ज़रतुश्त, ज़रदश्त, ज़रदस्त, ज़रदाशत, ज़रातुस्त, ज़रादस्त, ज़राथस्त, ज़रादशत और ज़रदस्त लिखते हैं, लेकिन असलियत इन सब की ही ज़रतुश्तरा है। ज़ाहिर है कि जब हिज्जे में इख्तिलाफ है तो लफ्ज़ के मायने में भी इसी कदर इख्तिलाफ होगा। हर शख्स ने अपना जोर तबा दिखाया और एक नई बात इख्तिरा की है। नाज़रीन, ज़रतुश्त के सिलसिला नस्ब को देखा जाए तो वो गौतम बुद्ध की तरह बादशाह की पीठ और मलका के पेट से ना थे, लेकिन थे खानदान शाही से।
منوچہر کی شجاعت رکاب میں، ایرج کی حمیت دل میں، فریدوں کا خون رگوں میں تھا، اور 45ویں پشت میں جہاں بھر کے سب سے پہلے بادشاہ حضرت آدم علیہ السلام سے جا ملتے ہیں۔ اس کا سلسلہ نسب پہلوی مصنفین نے یوں بیان کیا ہے: زرتش بن پوروشس بن پیتریسب بن ہردرشن بن ہردار بن اسپنتمان بن ویداش بن نایزم یا ہائزم بن راجشن یا ارج بن دورانسرو یا دورشری بن منوچہر بن ایرج بن فریدوں۔ مسعودی نے اس کو غالباً معرب کر کے یوں لکھا ہے: زرتش بن بورشسف بن فزرسف بن اریکدسف بن حجدسف بن حجیش بن باتیر بن ارحدس بن ہردار بن استفنتمان بن وندس بن حازیم بن ایرج بن دورشیری بن مہونچیر بن ایرج بن فریدوں۔ ناظرین، افغانستان کے مقام گنج میں پیدا ہوا، جوانی، گوشہ نشینی، غور و فکر اور مطالعے میں گزاری، 7 بار بشارت ہوئی، 30 برس کی عمر میں اہورا مزدا یعنی ارموز یعنی خدائے واحد کے وجود کا اعلان کیا، لیکن وطن میں کسی نے بات نہ سنی۔ تب مشرقی ایران کا رخ کیا اور خراسان میں کشمار کے مقام پر شاہ گستاصب کے دربار میں حاضر ہوا۔ ملکہ اور وزیر کے دونوں بیٹے اس کے پیروکار ہو گئے۔ بعد ازیں شہنشاہ نے بھی اس کا مذہب قبول کر لیا۔ کہتے ہیں کہ تورانیوں کے دوسرے حملے کے دوران بلخ کے مقام پر ایک تورانی سپاہی کا ہاتھوں قتل ہوا۔ کوروش اعظم اور دارا اعظم نے زرتشتی مذہب کو تمام ملک میں حکمن رائج کیا۔ ایران پر مسلمانوں کے قبضے کے بعد یہ مذہب اپنی جنم بھومی سے بالکل ختم ہو گیا۔ آج کل اس کے پیرو جنہیں پارسی کہا جاتا ہے، ہندوستان، پاکستان، افریقہ، یورپ میں بہت قلیل تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ زرتشت سنویت کا قائل تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ کائنات میں 2 طاقتیں یا 2 خدا کار فرما ہے، ایک اہورا مزدا یزداں جو خالق اعلیٰ اور روح حق و صداقت ہے اور جسے نیک روحوں کی امداد و اعانت حاصل ہے، اور دوسری اہرمن جو بدی، جھوٹ اور تباہی کی طاقت ہے، اس کی مدد بدروحیں کرتی ہیں۔ ان دونوں طاقتوں یا خداؤں کے ازل سے کشمکش چلی آ رہی ہے اور ابد تک جاری رہے گی۔ جب اہورا مزدا کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے تو دنیا امن و سکون اور خوشحالی کا گہوارہ بن جاتی ہے، اور جب اہرمن غالب آ جاتا ہے تو دنیا فسق و فجور، گناہ و عصیان اور اس کے نتیجے میں آفات ارضی و سماوی کا شکار ہو جاتی ہے۔ پارسیوں کے اعتقاد کے مطابق بالآخر نیکی کے خدا یزداں کی فتح ہوگی اور دنیا سے برائیوں اور مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ زرتشتی مذہب کے 3 بنیادی اصول ہیں: گفتار نیک، بندار نیک، کردار نیک۔ اہورا مزدا کے لیے آگ کو بطور علامت استعمال کیا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ ایک پاک و طاہر شے ہے اور دوسری چیزوں کو بھی پاک و طاہر کرتی ہے۔ پارسیوں کے معبدوں اور مکانوں میں ہر وقت آگ روشن رہتی ہے، غالباً اسی لیے انہیں آتش پرست سمجھ لیا گیا۔ عرب انہیں مجوسی کہتے تھے۔ زرتشت کی تعلیم نے بابل اور یونان کے لوگوں کو کافی متاثر کیا تھا، اور بعد میں یہودیت اور خود مسیحیت پر اس کے اثرات پڑے ہیں۔ اس مذہب میں اگرچہ یہودی مذہب یا اسلام کی طرح صاف اور واضح طور پر وحدانیت کا تصور تو نہیں ہے، لیکن ایک مطلق خدا کے تحت دوسرے تمام چھوٹے خداؤں کو لانے کی کوشش ضرور کی گئی ہے۔ زرتشتیت سے پہلے ایران میں جو مذاہب تھے ان کے بارے میں تفصیلات بہت کم ملتی ہیں، لیکن اس زمانے کے مذاہب اور ہندوستان کے مذاہب میں بڑی قربت نظر آتی ہے۔ اوستا اور وید میں بہت ساری چیزیں مشترک ہیں، دونوں میں ایک ہی قسم کی کثرت پرستی پائی جاتی ہے۔ دونوں جگہ آگ کی پرستش اور قربانی کے وقت ہندوستان میں سوما یعنی ایک قسم کی شراب اور ایران میں ہوما استعمال ہوتی تھی۔ اوستا اور وید میں بیان کیے ہوئے دیوتا تقریباً مشترک ہیں۔ زرتشت ایک خدا اہورا کے پجاری تھے جو مزدا یعنی دانا کہلاتے تھے۔ زرتشت کی حمد یا گاتھا میں جن مقامات یا شخصیتوں کا ذکر ہے، تاریخ میں ان کا پتہ نہیں چلتا، اور اسی لیے صحیح زمان و مکان کا تعین کرنا مشکل ہے۔ لیکن یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ مشرقی ایران کے کسی حصے میں تھے اور مغربی ایشیا کے ترقی یافتہ حصوں سے دور رہتے تھے۔ یہ زمانہ سائرس دوم سے پہلے کا ہے، جب ایران ابھی متحد نہیں ہوا تھا۔ ہخامنشیوں کے دور کی کسی تحریر اور آثار میں بھی ان کا ذکر نہیں ملتا۔ اس کے بعد دارا اور اس کے جانشینوں کے آثار میں بہت ہی معمولی اشارے ملتے ہیں۔ ہخامنشی دور حکومت میں کچھ عرصے کے لیے یہ سرکاری مذہب رہا۔ سکندر اعظم کے حملے کے بعد ہخامنشی دور حکومت ختم ہو گیا۔ اس کے بعد زرتشتی مذہب کا زور بھی ٹوٹ گیا۔ ساسانی دور حکومت میں سے پھر عروج حاصل ہوا اور 400 سال تک یہ سرکاری مذہب رہا اور مسیحیت سے ٹکر لیتا رہا۔ سن 635 عیسوی میں عربوں نے یزدگرم سوم کو شکست دے کر ایران پر قبضہ کر لیا اور پورے ملک پر اسلام چھا گیا۔ زرتشتیت کے لوگ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں اقلیتوں کی طرح رہتے تھے۔ 10ویں صدی عیسوی سے اس مذہب کے لوگ ترک وطن کر کے ہندوستان کے گجرات کے علاقے میں بسنے لگے اور اپنے وطن کے ہم مذہب لوگوں سے ان کا تعلق ٹوٹ گیا۔ 1477 میں یہ تعلق پھر سے قائم ہوا۔ شروع میں یہ کھیتوں میں کسانوں کی طرح کام کرنے لگے، لیکن انگریزوں کے اقتدار کے زمانے میں انہوں نے تعلیم، تجارت اور صنعت میں زبردست ترقی کی اور صوبہ گجرات اور بمبئی کی معاشی زندگی میں خاص مقام حاصل کر لیا۔
زرتشتی مذہب اپنے شروع کے دور میں شمالی ایران کے امن پسند و متوکل لوگوں کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ لوگ اپنے دشمن خانہ بدوشوں سے بالکل مختلف تھے، جو نیچر پرست تھے، کئی دیوتاؤں کو مانتے تھے اور جن کی زندگی زیادہ تر گھوڑوں کی پیٹھ پر گزرتی تھی۔ زرتشت ان لوگوں کا مقابلہ ہمیشہ اپنے لوگوں سے کرتے تھے۔ اپنے لوگوں کو وہ انصاف پسند و پاک باز بتلاتے تھے اور خانہ بدوشوں کو جھوٹے اور دھوکے باز۔ زرتشت ہمیشہ زمین کی پیداوار بڑھانے اور مویشیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تلقین کرتے تھے، اس لیے کہ مویشیوں کی محنت ہی سے غذا پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے دیوتا مترا کے سامنے بیلوں کی قربانی منع کر دی اور عبادت کے وقت ہوما یعنی ایک قسم کی نشاور چیز کے استعمال پر بھی پابندی لگا دی۔ ناظرین، زرتشتی مذہب کے مطابق اس ساری کائنات کی تاریخ یعنی اس کا ماضی، حال اور مستقبل 4 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جس میں سے ہر ایک دور 3000 سال کا ہے۔ پہلے دور میں کسی مادے کا وجود نہیں تھا، دوسرا دور زرتشت کی آمد کے عین پہلے کا ہے اور تیسرے میں ان کی تعلیم کی اشاعت ہوئی۔ پہلے 9000 سالوں میں نیکی اور بدی کی جنگ جاری رہی۔ نیک لوگ آہور مزدہ کے ساتھ رہے اور بد لوگ اہرمن کے۔ ہر شخص کو موت کے بعد دوزخ پر کے پل یعنی جنواتوں پریتوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ بد ہے تو پل تنگ ہو جاتا ہے اور وہ دوزخ میں گر جاتا ہے، اور اگر نیک ہے تو اس کے لیے جنت کا راستہ کھل جاتا ہے۔ چوتھے دور میں دنیا کو بچانے والا ساوشیان نمودار ہوگا، تمام مردے زندہ ہوں گے اور ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ بد ہمیشہ کے لیے سزا کے مستوجب ہوں گے اور نیک ہمیشہ کے لیے اپنی نیکی کا پھل پائیں گے۔ زرتشتی مذہب میں جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے، سنویت نہیں بلکہ ایک طرح کی نیم سنویت ہے، کیونکہ آخرکار فتح آہور مزدہ ہی کی ہوتی ہے۔ زرتشتی مذہب میں آگ کی جو اتنی اہمیت ہے اور مذہبی تقاریب میں اس کو جس قدر حرمت دکھلائی جاتی ہے، اس سے یہ غلط خیال رائج ہے کہ ان میں پہلے آگ کی پرستش کا رواج تھا۔ اصل یہ ہے کہ نہ صرف آگ بلکہ پانی اور زمین بھی یعنی خالص قدرتی اشیاء آہور مزدہ کی نمائندہ ہیں اور ان چیزوں کو پاک صاف رکھنے کی ہر ممکنہ کوشش کی جاتی ہے۔ زرتشت مذہب کے مطابق انسان آزاد ہے کہ وہ نیکی یا بدی دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرے اور پھر اس کے پھل کے لیے تیار رہے۔ اس انتخاب میں جسم اور روح دونوں کو حصہ لینا چاہیے۔ نیکی و بدی کی ٹکر جسم و روح کی ٹکر نہیں ہے، اور اس لیے دوسرے قدیم مذاہب کے برعکس تجرد اور کفارے کے لیے روزے ممنوع ہیں۔ اس کی اجازت صرف روح کی پاکیزگی کے لیے ہے۔ بدی کے خلاف انسان کی جد و جہد منفی نوعیت کی ہے، یعنی اسے اپنے آپ کو ہمیشہ پاک و صاف رکھنا چاہیے اور موت کی طاقتوں کو اس کا موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ اسے ناپاک بنا سکیں، اس لیے مردہ چیزوں کو چھونے سے بھی پرہیز کیا جاتا ہے۔ زرتشتی اخلاقیات کی بنیاد اس کے اعلیٰ مذہبی فلسفے پر ہے۔ انسان اس کائنات میں ایک بے بس ہستی نہیں ہے، اسے انتخاب کی پوری آزادی ہے اور وہ پوری شان و شوکت کے ساتھ اہرمن کے خلاف نیکی کی فوج کا سپاہی بن سکتا ہے۔ اس مذہب کا نہایت سادہ لیکن بلیغ فلسفہ یہ ہے، نیچر ہی صرف پاک و صاف اور نیک ہے، وہ دوسروں کے ساتھ ایسی کوئی چیز نہیں کرے گی جو وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتی ہے۔ اوستا نے انسان کے لیے 3 فرائض مقرر کیے ہیں: جو دشمن ہیں انہیں دوست بناؤ، جو بد ہیں انہیں نیک بناؤ، جو جاہل ہیں انہیں قابل بناؤ۔ سب سے بڑی نیکی زہد ہے اور اس لیے خدا کی عبادت پہلا فرض ہے، اور اس کے لیے صفائی، قربانی اور دعا کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور اس کے بعد عمل اور گفتار میں ایمانداری اور عزت و احترام ملحوظ رہنا چاہیے۔ ایرانیوں سے سود لینا منع قرار دیا گیا تھا اور یہ ہدایت کی گئی تھی کہ قرض دار کو چاہیے کہ وہ قرض کو ایک مقدس امانت سمجھے۔ سب سے بڑا گناہ بے اعتقادی ہے، مرتد کے لیے موت کی سزا ہے۔ بعد کے دور میں دوسرے مذاہب کی طرح زرتشت مذہب میں بھی رسوم داخل ہو گئے۔ شروع میں معبد بنانا اور بت رکھنا منع تھے۔ قربان گاہیں پہاڑوں پر، محلوں میں یا شہر کے مرکز میں بنائی جاتی تھیں اور ان میں آہور مزدہ کے احترام میں آگ جلائی جاتی تھی۔ بعد میں ہر گھر میں آگ جلائی جانے لگی، اسے کبھی بجھنے نہیں دیا جاتا تھا۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، مذہبی پیشواؤں، پروہتوں وغیرہ نے بے شمار رسوم اس مذہب کا حصہ بنا لی اور اس طرح مذہب کی شکل ہی بدل دی۔ ناظرین، پارسی زرتشت کے پیروکاروں کو کہتے ہیں عربوں نے ایران فتح کیا تو ان میں سے کچھ مسلمان بن گئے، کچھ نے جزیہ دینا قبول کیا اور باقی 8ویں 10ویں صدی عیسوی ترک وطن کر کے ہندوستان آ گئے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے مذہبی رہنما کے پاس اوستا کا وہ قدیم نسخہ موجود ہے جو ان کے پیغمبر زردشت یا زرتشت پر نازل ہوا تھا۔ پارسی اپنے مردوں کو جلانے یا دفنانے کے بجائے ایک کھلی عمارت میں رکھ دیتے ہیں تاکہ اسے گدھ وغیرہ کھا جائیں۔ اس خاص عمارت کو دخمہ یا مینار خاموشی کہا جاتا ہے۔ دخمہ ایسے شہروں میں تعمیر کیا جاتا ہے جہاں پارسیوں کی متعدد تعداد آباد ہو، مثلا بمبئی، کراچی۔ جہاں دخمہ نہیں ہوتا وہاں ان کے قبرستان ہوتے ہیں جن میں مردوں کو بامر مجبوری دفن کیا جاتا ہے، جیسے لاہور کا پارسی قبرستان۔ جسمانی طہارت اور کھلی فضا میں رہائش پارسیوں کے مذہبی فرائض میں داخل ہے۔ پاکیزگی کے مقدس علامت کے طور پر ان کے معبد اور مکانات میں ہر وقت آگ روشن رہتی ہے، خواہ وہ چراغ ہی ہو۔
ہندو سناتن دھرم اور یہودیوں کی طرح پارسی مذہب بھی غیر تبلیغی ہے۔ یہ لوگ نہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو اپنے مذہب میں داخل کرتے ہیں اور نہ ان کے یہاں شادی کرتے ہیں۔ ان کڑی پابندیوں کے باعث ابھی تک دوسرے طاقتور مذاہب اسلام، ہندو مت، مسیحیت کے ثقافتی اثرات سے محفوظ ہیں۔ حصول علم ان کا جزو ایمان ہے۔ ہر پارسی معبد میں ایک اسکول ہوتا ہے۔ دنیا میں پارسیوں کی کل تعداد لاکھوں میں ہے، اور اس میں بھی ان لوگوں میں شادی کے رجحان کے کم ہونے سے مزید کمی واقع ہو رہی ہے۔ پارسی مذہب کا بانی زرتشت موجودہ شمالی ایران میں 628 قبل از مسیح میں پیدا ہوا اور 551 قبل از مسیح میں دنیا سے رخصت ہوا۔ اس کی کتاب اوسطا کہلاتی ہے۔ کسی زمانے میں پارسی مذہب فارس کا سرکاری مذہب رہا۔ جب 7ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں نے ایران فتح کیا تو ایران کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ پارسیوں کی اکثریت تو ایران میں ہی رہی، لیکن کئی پارسی خاندان ہندوستان آ گئے۔ کوئٹہ، بمبئی، مالابار اور کراچی میں کئی پارسی خاندان آ کر آباد ہو گئے۔ پارسیوں کا بنیادی وطن شمالی ایران ہے اور آج بھی تقریباً 25,000 پارسی وہاں آباد ہیں، لیکن اس وقت دنیا میں اگر کسی ایک جگہ سب سے زیادہ پارسی لوگ آباد ہیں تو وہ ممبئی ہے۔ ویسے دنیا میں آتش پرستوں یعنی زرتشت کو ماننے والے پارسیوں کی تعداد چند لاکھ ہے۔ پاکستان سے گزشتہ 30 برسوں میں بہت سے پارسی خاندان برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا منتقل ہو گئے ہیں۔ ان کی اکثریت بمبئی اور اس کے گرد و نواح میں آباد ہے۔ یہ لوگ عموماً تجارت پیشہ ہیں اور سماجی بہبود کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ بمبئی اور کراچی کے کئی اسکول، اسپتال اور کتب خانے ان کے سرمایے سے چل رہے ہیں۔ ہندوستان کا پہلا فولاد کا کارخانہ جمشید ٹاٹا نے جمشید پور میں بنایا۔ ہندوستان میں جدید اسٹیج ڈرامے اور فلم سازی کے بانی بھی یہی ہیں۔ آج دنیا میں ایک اندازے کے مطابق صرف 1,40,000 پارسی باقی رہ گئے ہیں، جن میں سے بیشتر بھارت میں آباد ہیں۔ کم تعداد میں ہونے کے باوجود پارسی بھارتی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ٹاٹا خاندان سمیت ملک کے اہم صنعت کار پارسی ہیں۔ پہاڑی چاڑیوں والے سندھ کے تیسرے بڑے شہر سکھر کی سینٹ سیویئر چرچ والی چاڑی اترتے ہی ایک قدیمی عمارت نمودار ہوتی ہے۔ یہ قدیمی عمارت پارسیوں کی عبادت گاہ اور دھرمشالہ ہوا کرتی تھی۔ سکھر میں پارسیوں کے ٹیمپل کئی سالوں سے ویران پڑا ہے۔ عمارت کے ماتھے پر ٹیمپل کی تعمیر کا سال 1923 اور ماما پارسی لکھا ہوا ہے۔ ماما پارسی کے نام سے کراچی میں پارسیوں کے اسکول ہوا کرتے تھے۔ کوئٹہ سے منسلک پارسیوں کی ایک انجمن کے زیر انتظام سکھر کی یہ عبادت گاہ اب منہدم ہونے کے قریب پہنچی ہے۔ ناظرین، حالیہ دنوں میں پارسی پاکستان کے صرف 3 بڑے شہروں کراچی، کوئٹہ اور لاہور میں رہائش پذیر ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پارسی برادری کا اہم کردار رہا ہے۔ پارسی کمیونٹی نے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں باوجود بہت ہی کم ہونے کے اہم ترین کردار ادا کیا ہے۔ ایک پارسی شخصیت ہی نے قائد اعظم کو سیاست کے میدان میں متعارف کرایا تھا۔ پھر قائد اعظم نے ایک پارسی خاتون کو مسلمان کر کے شادی کی۔ ناظرین، مریم جناح قبول اسلام سے پہلے رتن بائی قائد اعظم محمد علی جناح کی دوسری بیوی تھی۔ شادی کے وقت وہ اپنا پارسی مذہب تبدیل کر کے مسلمان ہو گئی تھی اور ان کا اسلامی نام مریم جناح تھا۔ رتن بائی سر ڈنشا پٹیٹ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ڈنشا پٹیٹ خود ڈنشا مانک جی پٹیٹ کے بیٹے تھے، جنہوں نے برصغیر میں پہلی کاٹن ملز کی بنیاد رکھی۔ پٹیٹ خاندان کپڑے کی صنعت میں بہت بڑا نام تھا اور ممبئی کے امیر ترین گھرانوں میں شمار ہوتا تھا۔ پاکستان اور بھارت میں ماضی قریب میں یعنی 15 سال قبل تک پارسیوں کی پارلیمنٹ میں نمائندگی رہی ہے، لیکن پاکستان میں اب ان کی تعداد 1800 تک رہ گئی ہے۔ اس لیے خدشہ ہے کہ آئندہ الیکشن میں شاید ان کو ہندوؤں، بدھ مت کے پیروکاروں، سکھوں اور مسیحیوں کے مقابلے میں اقلیت کی بنیاد پر کوئی نشست نہ ملے۔ جہاں تک قومی صوبائی اسمبلی اور سینٹ میں کسی اقلیتی نمائندے کی شرکت کا تعلق ہے تو اس حوالے سے بھی پارسی برادری کا کردار ہمیشہ مثبت رہا ہے۔ ہمارے یہاں خود اقلیت کے لوگ یعنی مسیحی، سکھ، ہندو، بدھ مت کے ماننے والے بھی عموماً پارسی شخصیت پر اتفاق کر لیتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پارسی مجموعی طور پر تعداد میں کم ہے، پھر ان کی اقتصادی اور تعلیمی حالت بہت معیاری ہے۔ دنیا میں پارسیوں کی تعداد میں کمی سے مستقبل قریب میں ان کے دنیا سے ختم ہو جانے کے اندیشے بڑھ رہے ہیں، جس کی چند بنیادی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو ان میں آبادی اضافے کے مقابلے میں کمی کا رجحان ہے۔ اس وقت پارسیوں کی آبادی میں پوری دنیا میں 18 سال سے کم عمر افراد کا تناسب کل آبادی کا 18% ہے، جبکہ 18 سے 60 برس تک عمروں تک پارسی افراد کا تناسب 31% ہے اور باقی آبادی 60 برس کی عمر سے بھی زیادہ عمر رسیدہ ہے۔ اس طرح ان میں شرح پیدائش شرح اموات کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور پھر امریکہ اور کینیڈا میں اب یہ لوگ دوسرے مذاہب کے لوگوں سے شادیاں بھی رچا رہے ہیں، حالانکہ ماضی میں یہ لوگ نہ دوسرے مذہب کے فرد کو شادی میں اپنی لڑکی دیتے تھے اور نہ باہر سے یعنی دوسرے مذہب کے فرد سے شادی کرتے تھے۔ پارسی کمیونٹی تیزی سے معدوم ہو رہی ہے اور بعید نہیں کہ عنقریب یہ صفحہ ہستی سے ہی مٹ جائے۔ ناظرین، یہاں آپ کو زرتشتیوں کی مقدس کتابوں کے بارے میں بتاتے چلیں۔ اوسطا زرتشتیوں کی مقدس کتاب ہے۔ اس کی زبان قدیم پہلوی ایرانی سے مل جاتی ہے۔
کہتے ہیں کہ اس کے 21 پارے تھے جو 12,000 چمڑوں پر سنہرے خطوں میں لکھے ہوئے تھے۔ ہنہامنشی فرما رواؤں کے زوال کے بعد ضائع ہو گئی۔ اس وقت فقط ایک مکمل پارہ وندیداد موجود ہے اور باقی چند اجزاء ہیں۔ یہ کتاب بہت قدیم ہے۔ اسے کبھی جند اوسطا یا زند اوسطا بھی کہا جاتا ہے۔ اوسطا کے 4 حصے ہیں۔ یسنا جس میں 72 باب ہیں، گتھا یعنی مقدس بھجن بھی انہی میں شامل ہیں، ویس پریت یعنی حمدیں، وندیداد جس میں طہارت، ریاضت اور عبادت کے قاعدے قانون درج ہیں، یش یعنی فرشتوں کی مدیات۔ ان کے بارے میں عام عقیدہ یہی ہے کہ یہ زرتشت کا کلام ہے۔ سکندر اعظم نے 331 قبل مسیح میں ایران فتح کیا تو اوسطا کا زیادہ حصہ ضائع ہو گیا۔ ساسانیوں کے عہد میں پراگندہ اوسطا کو جمع کیا گیا تو فصلیں مل سکیں جنہیں 21 کتابوں میں منقسم کیا گیا۔ عربوں اور مغلوں کے حملوں سے اس کا اور حصہ بھی ضائع ہوا۔ اب موجودہ اوسطا صرف 83,000 الفاظ ہیں۔ ناظرین، یند بھی زرتشتیوں کی مقدس کتاب ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ اصل کتاب یند تھی اور اوسطا اس کی شرح، لیکن اکثر اوسطا کو اصل اور یند کو اس کی تفسیر بتاتے ہیں۔ بہرحال یہ کتاب زرتشت نے لکھی ہے، لیکن اب اس کا صرف ایک ناتمام حصہ باقی ہے۔ باقی سکندر کے حملوں کے وقت ضائع ہو گیا تھا۔ اس کتاب کی زبان قدیم فارسی تھی۔ مولانا آزاد کا خیال ہے کہ یند سب سے قدیم کتاب ہے اور اس کے معنی چقماق کے اس جزو کے ہیں جس سے آگ نکلتی ہے۔ جب یہ زبان انقضاء زمانہ کے ساتھ مردہ ہو گئی تو اس وقت کی مروجہ زبان میں اس کی شرح لکھی گئی جس کا نام پاجند رکھا گیا۔ پاجند چقماق کے دوسرے حصے کو کہتے ہیں اور یند کے پاجند کے ساتھ ٹکرانے سے گویا نور جلوگر ہوتا ہے۔ جب پاجند بھی قابل فہم نہ رہی تو اس کی شرح لکھنی پڑی جس کا نام اوسطا رکھا گیا۔ زرتشی یا پارسی ایران میں اب بھی موجود ہیں۔ ان کی ایک نو آبادی بمبئی کے ساحل پر ہے۔ ان لوگوں کے پاس جو یند اوسطا ہے وہ صرف پرانے اوسطا کا 21واں باب بتایا جاتا ہے۔ گویا 20 باب اس کے مفقود ہو چکے ہیں اور ایک باقی ہے جس میں 1,41,000 الفاظ ہیں۔ موجودہ اوسطا ساسانی زمانے کی پیداوار ہے، جبکہ ارچیر نے زرتشتی مذہب کی اثر نو تجدید کی تھی اور اوسطا کے پراگندہ اجزاء کو جمع کر کے کتابی شکل دی گئی۔ پارسی لوگ اب بھی اس کی تقدیس پر ایمان رکھتے ہیں۔ زبان سنسکرت کے مشابہ ہے۔ ایک فقرہ ملاحظہ ہو: آشیم وہویستم ہستی استا ہستی استا حمایت انشائے ویستائے اشیم۔ راستی خدائی نعمت ہے، رحمت ہے اور فراواں رحمت ہے اور تقدس سے بہتر چیز ہے اور جو چاہتی ہے کرتی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے کہ پارسیوں کی مقدس کتابوں میں دساتیر اور اوسطا شامل ہیں۔ دساتیر کو مزید 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: خرد چھوٹا دساتیر اور کلاں بڑا دساتیر۔ اوسطا کو بھی مزید 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: خرد یعنی چھوٹا اوسطا اور کلاں یعنی بڑا اوسطا، جسے زند یا مہازند بھی کہا جاتا ہے۔ پارسیوں کے مذہبی صحیفے 2 زبانوں میں پائے جاتے ہیں: پہلوی دستاویز موجودہ فارسی دستاویز سے مشابہت رکھتی ہیں، اور یندی۔ ان 2 زبانوں کے علاوہ کچھ مذہبی مواد ایسی تحریری شکل میں پایا جاتا ہے جسے پڑھا نہیں جا سکتا۔ کچھ زرتشتی دساتیر کو زیادہ مستند سمجھتے ہیں جبکہ دوسرے اوسطا کو زیادہ مستند سمجھتے ہیں۔ یند اوسطا کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ وندیت پر مشتمل ہے، دوسرا حصہ سہروزہ، یاشتس اور نیاس پر مشتمل ہے، تیسرا حصہ گاتہاس، یاشا، وسپارد، افرینا گاہس اور متفرقات پر مشتمل ہے، جبکہ دساتیر کا مطلب ہے 10 حصوں پر مشتمل ایک کتاب۔ 10 کے معنی ہے 10 اور تیر کا مطلب ہے ایک حصہ۔ دساتیر دستور کی جمع بھی ہے جس کا مطلب ہے قانون یا مذہبی قاعدہ۔ ناظرین، زرتشتی لوگ تو بنیادی طور پر آگ کی پوجا کرتے ہیں، تاہم ان کی کتابوں میں ایک خدا کا تصور بھی موجود ہے۔ زرتشتیت میں خدا کے لیے اہور مزدہ کا نام استعمال ہوتا ہے۔ اہور کا مطلب ہے آقا اور مزدہ کے معنی عقل مند کے ہیں، یعنی اہور مزدہ کا مطلب ہے عقل مند آقا یا عقل مند مالک۔ زرتشت نے عبادت میں کثرت پستی یعنی کئی دیوتاؤں کی پرستش کو منع کر دیا اور انہیں 2 اقسام میں بانٹ دیا، یعنی ایک وہ جو فائدہ پہنچانے والے اور سچے تھے، اور دوسرے وہ جو بددینت اور جھوٹے تھے اور جن سے بچنا ضروری تھا۔ نیک طاقتوں میں سب سے اونچا درجہ اہورا مزدہ کا تھا۔ ان کی خدمت میں 6 چھوٹے دیوتا تھے۔ ویسے ابتدائی دور میں صرف ایک ہی خدا مانا جاتا تھا۔ یہ 6 دیوتا اہورا مزدہ کے 6 پہلوؤں کی نمائندگی کرتے ہیں، یعنی نیک خیالات، اعلیٰ پائے کی نیکی، روحانی بادشاہت، مقدس زہر، کفارہ اور لافانیت۔ شروع میں سب اہورا مزدہ کے خواص تھے جو بعد میں فرشتے بن گئے۔ نیک اہورا کے مقابلے میں بدروحیں تھیں جو دیو کہلاتے تھے، جن کا سربراہ ہرمن تھا۔ زرتشتی مذہب کے نظریہ تخلیق اور مادیات کی بنیاد خیر و شر کی ان 2 بڑی طاقتوں کی کشمکش پر ہے۔ دساتیر میں خدا کے لیے یہ صفات بیان کی گئی ہیں: وہ ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، نہ اس کی ابتدا ہے نہ ہی انتہا، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ ہی کوئی بیٹا، نہ کوئی بیوی اور نہ ہی اولاد ہے۔ وہ بے جسم اور بے شکل ہے، نہ آنکھ اس کا احاطہ کر سکتی ہے، نہ ہی فکری قوت سے اسے تصور میں لایا جا سکتا ہے۔
وہ سب سے بڑھ کر ہے جن کے متعلق ہم سوچ سکتے ہیں وہ ہم سے زیادہ ہمارے نزدیک ہے۔ اوستا گتھا اورینس کے مطابق اہور مزدا کی صفات یہ ہیں: خالق، بہت قوت، بہت عظمت والا، داتا، ہدائی، سخی، سپینٹا۔ ناظرین، تاریخی کتابوں کے اوراق سے پتہ چلتا ہے کہ پارسیوں کے تعلق ملک ایران سے ہے، جس کا قدیم نام پارس تھا، جو بعد میں فارس ہو گیا۔ ان کی قدیم تاریخ کا آغاز جس زمانے میں ہوا وہ عہد عقیق کہلاتا ہے۔ اس عہد کے باشندے غاروں میں زندگی بسر کرتے، وحدانیت پر یقین رکھتے، روشنی کو نور مطلق سمجھتے اور خدا کو ایک پیکر مجسم خیال کرتے تھے۔ قدیم تاریخی اوراق سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کے حکمرانوں گیومرس اور تہمورس کے دور میں پارس میں تمدنی ترقی کے ساتھ ہی ملک میں حکمرانوں کے موروثی سلسلے کا بھی آغاز ہوا، جن میں شاہوں اور کیانیوں کے دور کے دو سلسلوں کو خاص شہرت حاصل ہوئی۔ پہلے دور کے حکمرانوں میں ہوشنگ شاہ، جمشید، ضحاک، فریدون، ایرج اور منوچہر شامل ہیں۔ ان کے دور سے قبل لوگ وحدانیت سے دور کفر و الحاد میں مبتلا تھے۔ رومیوں اور یونانیوں کی طرح وہاں کے باشندے اصنام پرست یعنی بتوں کو پوجنے والے اور 7 ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے، جن کے مخصوص نام اس طرح سے ہیں: آفتاب، مہتاب، کیوان، ہرمز، بہرام، ناہید اور تیر۔ بتوں کو پوجنے کے لیے وہ ہر ستارے کا الگ الگ بت بنا کر اسے عمدہ لباس اور ہیرے جواہرات سے مزین کرتے اور عالیشان مندر تعمیر کر کے وہاں نصب کرتے۔ اس طرح کے مندر کو ہیکل کے نام سے پکارا جاتا۔ مندر سے متصل ایک باورچی خانہ، طعام خانہ، سرائے اور شفا خانہ بھی تعمیر کیا جاتا۔ ہر ہیکل میں مقررہ اوقات میں روزانہ 3 بار بتوں کی پرستش کی جاتی۔ ملک میں طبقاتی نظام رائج ہونے کی وجہ سے لوگ اعلیٰ اور ادنا طبقات میں تقسیم تھے، یعنی بڑے ستاروں کے ہیکل اشرافیہ اور چھوٹے ستارے کے ہیکل نچلے درجے کے لوگوں کے لیے مخصوص تھے۔ کسی ایک طبقے کے فرد کا دوسرے طبقے کے ہیکل میں جانا ممنوع تھا۔ البتہ ہیکل ناہید صرف عورتوں کے لیے مخصوص تھا۔ اصنام پرستی کا یہ دور زرتشت کی قیامت تک جاری رہا۔ اس دوران ہوشنگ شاہ کے زمانے کو خاص اہمیت حاصل رہی۔ ہوشنگ شاہ کے بیٹے کا نام پارس تھا، جس کے نام سے ملک پارس مشہور ہوا۔ ہوشنگ شاہی کے دور میں ملک پارس میں پہلی مرتبہ آگ کا ظہور ہوا، جس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن ہوشنگ شاہ اپنے چند مصاحبین کے ساتھ ایک پہاڑ پر بیٹھا تھا کہ اچانک اسے سامنے چٹان سے خوفناک اژدہا نکلتا نظر آیا۔ وہ پھنکارتا ہوا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ شاہ اور اس کے ساتھیوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، لہٰذا اس نے اپنے مصاحبین کو اژدہے پر سنگباری کا حکم دیا۔ مصاحبین نے شاہ کے حکم کے مطابق چٹان پر بے دریغ سنگباری شروع کر دی۔ سنگباری سے بچنے کے لیے اژدہا تو کسی اور سمت جا کر روپوش ہو گیا، مگر پتھروں کی مسلسل ضربات سے چٹان سے زبردست چنگاریاں نکلنے لگیں جو جلدی آگ کے شعلوں میں تبدیل ہو گئیں۔ شاہ اور اس کے مصاحب یہ منظر دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔ دراصل وہ چقماق پتھر کی چٹان تھی جو پتھروں کی ضرب سے آگ پیدا کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ ادھر ہوشنگ شاہ نے منظر دیکھا تو اس نے آگ کو نور یزدانی سمجھ کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ پھر اس آگ کو مقدس قرار دے کر ہیکل سے ملک ایک آتش کدہ تعمیر کروایا اور ہر سال ماہ بہمن یعنی 11ویں مہینے کی 10 تاریخ کو جشن صدا منایا جانے لگا۔ جب جمشید شاہ کا دور آیا تو اس نے بھی آتش پرستی کی روایت قائم رکھی، لیکن ساتھ ہی اصنام پرستی بھی جاری رہی۔ اگرچہ اس کے بعد بھی آتش کدے تعمیر ہوتے رہے، تاہم اس طرف لوگوں کی توجہ کم سے کم ہوتی چلی گئی۔ مانوچہر نے بھی پارس کے دارالحکومت بلخ میں ایک شاندار آتش کدہ تعمیر کروایا جو نبہار کے نام سے مشہور ہوا۔ مانوچہر کے دارالحکومت کے بعد کیانی حکومت کا دور آیا۔ اس سے پہلے کیکاوس تخت نشین تھا، اس کے بعد کیقباد، سیادش، کیخسرو، لہراس، گشتاسب، اسفندیار، اردشیر اور داراب تخت نشین رہے۔ پارس کو ایک عظیم سلطنت بنانے کے سبب کہ خسرو نے سائرس اعظم کے نام سے شہرت حاصل کی۔ اس نے پڑوسی ملک کے کئی علاقے فتح کر کے اپنی حکومت میں شامل کی اور اپنے دور کا سپر پاور بن گیا۔ ناظرین، سائرس اعظم کو زرتشت کا ہم اثر سمجھا جاتا ہے، جبکہ زرتشت کی آمد سائرس کا دور ختم ہونے کے بعد گشتاسب کے زمانے میں ہوئی۔ گشتاسب کے ابتدائی دور حکومت میں اصنام پرستی کا غلبہ تھا، کہیں آتش پرستی بھی ہوتی تھی۔ ملک میں آتش کدے بھی کثرت سے موجود تھے جو عدم توجہی کا شکار تھے۔ گشتاسب اوائل عمر میں اصنام پرست تھا۔ اس کے وزیر اعظم کا نام جاماسب تھا جو علم نجوم میں ماہر تھا۔ اس نے گشتاسب کے حکم پر 200 گز طویل و عریض ایک نادر تخت تیار کیا جس کے اوپر ستاروں کے بروج کا نقشہ بنایا گیا جو رصدگاہ کا کام دیتا تھا۔ گشتاسب اسی کی مدد سے ستاروں کی چالیں معلوم کرتا تھا۔ تخت کی بناوٹ قیمتی زر و جواہر سے کی گئی تھی۔ گشتاسب کے دور ہی میں زرتشت کی آمد ہوئی۔ وہ سن 660 قبل مسیح میں ایک آتش پرست خاندان میں پیدا ہوا جو پارس کے شمال مشرقی علاقے میں رہتا تھا۔ زرتشت کے باپ کا نام پورشب اور ماں کا وقدویا بتایا جاتا ہے جو شاہ فریدوں کی نسل سے تھے۔ زرتشت کی پرورش آتش پرست ماحول میں ہوئی۔ اس نے آگ کو معبود کا درجہ دے کر اس کا نام آہورا مزدا رکھا۔ مذہب کو آشا کا نام دیا اور اپنے ارد گرد کے علاقوں میں اس کی تبلیغ کرنے لگا۔
30 برس کی عمر میں وہ اپنے وطن سے نکل کر پارس کے دارالحکومت بلخ میں داخل ہوا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہر میں تبلیغ میں مصروف ہو گیا۔ جب اس کے مذہب کی شہرت شاہی دربار تک پہنچی تو گشتاسپ نے اسے بلا بھیجا۔ وہ دربار پہنچا تو وہاں نجومی، جادوگر اور اصنام پرست پہلے سے موجود تھے، جنہوں نے زرتشت کے مذہب کو چیلنج کرتے ہوئے اسے مناظرے کی دعوت دی، جو اس نے قبول کر لی۔ 3 دن تک مناظرہ جاری رہا۔ زرتشت نے ایسے دلائل پیش کیے کہ گشتاسپ سمیت تمام درباری اس کے مذہب کے قائل ہو گئے، اس پر ایمان لے آئے اور اسلام پرستی رد کر کے آتش پرستی شروع کر دی۔ بعد ازاں گشتاسپ نے اسے سرکاری مذہب کا درجہ دے دیا اور خود بھی اس کا مبلغ بن گیا۔ اس نے ملک میں موجود تمام ہیکل بھی تباہ کر دیا۔ آتش کدے جو ویران ہو چلے تھے انہیں بحال کر کے ان کا نام آذر رکھا اور ان میں 24 گھنٹے آگ بھڑکانے کا فرمان جاری کیا۔ اس طرح ملک بھر میں دوبارہ آتش پرستی کا دور شروع ہوا۔ اس دوران زرتشت نے بلخ شہر میں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ پارس کے پڑوس میں واقع ملک توران، غالباً ترکی کے شاہ ارجاسپ کو اس تمام صورتحال سے آگاہی ہوئی تو وہ سخت برہم ہوا۔ اس نے گشتاسپ کو مذکورہ مذہب ترک کرنے کا پیغام بھیجا، جو رد کر دیا گیا۔ چنانچہ ارجاسپ 3 لاکھ کی فوج کے ساتھ پارس پر حملہ آور ہوا۔ گشتاسپ کے پاس بھی اتنی بڑی فوج تھی جس نے ان کا مقابلہ کیا اور فتح یاب ہوا۔ اس جیت کی خوشی میں اس نے شہر میں ایک انتہائی وسیع آتش کدہ تیار کروایا جو آذرنوش کہلایا۔ اس کی تعمیر مکمل کروا کر گشتاسپ ملک کے دورے پر چلا گیا۔ ادھر ارجاسپ بلخ شہر میں اس کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شہر پر حملہ آور ہو گیا اور تمام چھوٹے بڑے آذر تباہ کر ڈالے۔ اس جنگ میں گشتاسپ کا بوڑھا باپ لہراسپ بھی مارا گیا۔ اس دوران زرتشت بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گشتاسپ کو آنے کی خبر ملی تو وہ فوراً بلخ واپس آیا اور اپنے بیٹے اسفندیار کے ساتھ مل کر ارجاسپ کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد تباہ شدہ بلخ شہر کو بحال کیا گیا اور تباہ ہونے والے تمام آتش کدوں کی مرمت اور تعمیر نو کے بعد ان میں 24 گھنٹے آگ بھڑکانے کا سلسلہ شروع کیا گیا، جو اگلی نسلوں تک جاری رہا۔ زرتشت نے اپنی زندگی میں اپنا مقدس صحیفہ تیار کیا، جو 12,000 بیلوں کی عمدہ کھالوں پر آب زر یعنی سونے کے پانی سے لکھا گیا۔ گشتاسپ نے اس کی کئی نقول تیار کروا کے یورپی ممالک مثلا جرمنی، فرانس اور برطانیہ وغیرہ بھیجی، جہاں اس کا مقامی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ اس صحیفے یا کتاب کا نام اوستا تھا، جس میں زرتشت کے اپنے مذہبی عقائد و احکامات، عبادات، دعائیں، مذہبی گیت، نظمیں، عہد سلف کی شخصیات کے تذکرے، عالم والا کے حالات، فارسی کیلنڈر اور مختلف علوم مثلا ریاضی، نجوم اور طب وغیرہ کے بارے میں بیش بہا معلومات تھیں، جس کا تفصیل میں تذکرہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ ناظرین، اس نے اوستا کی تفسیر بھی خود ہی لکھی، جس کا نام جن تھا۔ یہ کتاب صرف اشرافیہ کے لیے مخصوص تھی، عام افراد اس سے محروم تھے۔ زرتشت مذہب کے چند عقائد یہ تھے: آگ جو پاک معبود ہے، اسی کا نام اہورامزدا ہے، اس پر ایمان لانا، آتش کدہ بنا کر اس میں 24 گھنٹے آگ بھڑکا کر رکھنا، 24 گھنٹوں کے دوران 5 مرتبہ مقررہ اوقات میں عبادت کرنا، باہمی معاملات کو طے کرتے وقت آگ کی قسم کھانا، کسی جرم میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے دہکتی آگ پر ننگے پاؤں چلنا، نوروز موسم کے پہلے دن کا جشن منانا، جو پارسی کیلنڈر کے 11ویں مہینے میں آتا ہے، غالباً یہ ہوشنگشا کے جشن صدا کا دوسرا نام ہے۔ مرنے کے بعد میت کو آسمان کے حوالے کرنا، جس میں مردہ جسم کو ایک پکے چبوترے پر لٹا دینا، جو ڈاکما کہلاتا ہے، جبکہ ہڈیوں کی شکل میں باقی رہ جانے والے وجود کو بلیچ کر کے چونے کے گڑھے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ واضح ہے ایران میں 1970 میں اس طریقے کو ممنوع قرار دیا جا چکا ہے۔ پارس میں کیانی حکومت تقریباً 700 برس قائم رہی۔ اس کا آخری حکمراں داراب کیانی تھا۔ 230 قبل مسیح میں اس کے دور میں سکندر اعظم پارس پر حملہ آور ہوا اور ملک کو تہبالہ کر ڈالا۔ اس نے تخت تاغدیس قبضے میں لے کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور تمام ہیرے جواہر نکال کر اپنے قبضے میں کر لیے۔ اوستا کی اصل کتاب بھی جلا کر راکھ کر دی۔ داراب کے جنگ میں مارے جانے کے بعد تخت پر کسی کی مضبوط حکمرانی قائم نہ ہو سکی اور پارس کا نام فارس ہو گیا۔ یہ صورتحال تقریباً 5ویں صدی عیسوی تک قائم رہی، جس کے بعد عربوں نے فارس پر حملہ کر کے اسے فتح کر دیا۔ اسلامی حکومت قائم ہونے کے بعد آتش پرست آبادی نے نقل مکانی شروع کر دی اور دنیا کے مختلف حصوں میں جا بسے۔ عرب ممالک میں انہیں مجوسی کا نام دیا گیا، جبکہ بحری راستوں سے برصغیر میں آنے والے پارسی گجرات، ممبئی، بھوپال، بہار اور کراچی جیسے شہروں میں بس گئے۔ فارسی تاریخ کے آخری دور کے ہرقل، رستم اور سراب کے بارے میں کوئی خاص معلومات دستیاب نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی ایک آتش پرست خاندان میں پیدا ہوئے تھے، مگر وہ اپنے اس مذہب سے مطمئن نہیں رہتے تھے، لہذا فارس چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے دارہ اسلام میں آ گئے۔ علاوہ ازیں پارسیوں کی کچھ تعداد مغربی ممالک میں بس گئی اور زیادہ تر تجارت کے پیشے سے منسلک ہو گئی۔ برطانیہ کے مشہور راک بینڈ کا سربراہ فریڈی مرکری بھی آتش پرست تھا۔
جبکہ ایک مشہور امریکی ناول نگار جارج مارٹن کی کتاب اے سانگ آف آئس اینڈ فائر پر مبنی مشہور فلم گیم آف تھرلز بھی زرتش مذہب کی جھلکیاں دکھا گئی۔ اس میں ایک کردار بحیثیت آتشی معبود بن کر آگ کی مدد سے تاریکی پر غالب آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پچھلی صدی کے وسط میں جاپان کی ایک موٹر کمپنی نے اپنی ایک کار مزدا کے نام سے تیار کی تھی۔ ان کے خیال کے مطابق مزدا اور مزدا سے ماخوذ روشنی کا معبود ہے۔ محتاط اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں پارسیوں کی تعداد 60,000 اور پاکستان میں 1400 کے لگ بھگ ہے۔ پاکستان میں بیشتر پارسی باشندے کراچی میں رہائش پذیر ہیں۔ ان کی اپنی پارسی کالونی ایم اے جینا روڈ پر گرو مندر تا پرانی نمائش موجود ہے، جبکہ سعید منزل کے قریب ان کے ماما پارسی اسکول کا شمار شہر کے معیاری تدریسی اداروں میں ہوتا ہے۔ صدر کے علاقے بوری بازار کے سامنے ان کا آتش کدہ بھی موجود ہے، جہاں غیر برادری کا کوئی فرد داخل نہیں ہو سکتا۔ پارسی برادری کے لوگ عموماً امن پسند، شائستہ اور خوشحال ہوتے ہیں۔ ان کی اکثریت تعلیم یافتہ اور اعلیٰ پیشوں سے منسلک ہے۔ پارسی غیر برادریوں سے کم ہی دعا سلام رکھتے ہیں، شادی بیاہ اور رسوم و رواج کے حوالے سے اپنی ہی برادری تک محدود رہتے ہیں۔ جسمانی طہارت اور کھلی فضا میں رہائش ان کے مذہبی فرائض میں شامل ہے۔ پاکیزگی کی علامت ہی کے طور پر ان کا معبد اور مکانات میں ہمہ وقت آگ روشن رہتی ہے، خواہ وہ کوئی چراغ ہی کیوں نہ ہو۔ پارسی عموماً کھلتے رنگ و روپ کے خوش شکل افراد ہوتے ہیں۔ برادری کے مرد مغربی لباس زیب تن کرتے ہیں، جبکہ خواتین اسکرٹ اور بلاؤز یا مخصوص سٹائل کی ساڑیاں پہنتی ہیں۔ ناظرین، یہاں آپ کو ان لوگوں کا طریقہ تدفین بتاتے چلیں۔ پارسی مذہب کے مطابق پانی، ہوا، سورج اور آگ اتنی پاک اشیاء اور مقدس عناصر ہیں کہ ان کے تقدس کو بحال رکھنے کے لیے وہ جو بن پڑے کرتے ہیں۔ نتیجتاً پارسی مذہب کے پیروکار سمجھتے ہیں کہ مردوں کو دفنانے یا جلانے سے یہ عناصر ناپاک ہو سکتے ہیں، لہٰذا وہ اپنے مردوں کو دفنانے یا جلانے کے بجائے اونچے مینار یا پہاڑوں پر گدھوں کے آگے ڈال دیتے ہیں، اور ایسے مینار کو ٹاور آف سائلنس یا مینار خاموشہ کہا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان میں بالعموم اور کراچی میں بالخصوص گدھوں کی ختم ہوتی نسل نے پارسی مذہب کے پیروکاروں کو اپنی صدیوں پرانی رسم ترک کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ گو پارسی مذہب پر چلنے والے اب بھی اپنے مردوں کو گدھوں کے آگے ڈالنے کو ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ کراچی پارسی انجمن کے سربراہ بہرام ڈی آواری کہتے ہیں کہ بے شک بڑے شہروں میں گدھوں کی موجودگی نہ ہونے سے پریشانی ضرور ہے، لیکن ممبئی کے طرز پر کراچی کے مینار خاموشہ میں سٹین لیس اسٹیل کی شیٹیں لگائی گئی ہیں تاکہ دھوپ کی حدت سے مرنے والے کا جسم جلد از جلد ختم ہو سکے۔ ان کے بقول ممبئی میں ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے مینار خاموشہ پر شمسی توانائی کے لیے سولر ریفلیکٹرز لگائے گئے ہیں۔ بہرام آواری نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پارسی مذہب 4000 سال پرانا ہے اور مردوں کو گدھوں کے آگے ڈال دینے کی رسم قدیم زمانے سے جاری ہے۔ اس وقت پاکستان میں پارسیوں کی تعداد 2000 کے لگ بھگ ہے، جن میں سے زیادہ تر کراچی میں رہائش پذیر ہیں۔ بہرام ڈی آواری کے بقول مرنے کے بعد جسم کو مینار خاموشہ پر رکھا جاتا ہے، جہاں 4 گھنٹے کے اندر گدھ مردہ جسم کو کھا جاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مینار خاموشہ عموماً شہر سے باہر ہوتا تھا، لیکن شہر بڑے ہونے کے بعد یہ شہر کے اندر آ چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک کتاب کی مصنفہ نے 1955 میں لکھا کہ کراچی میں گدھ ناپید ہیں، اور اس وقت سے اب تک مذہب کے مطابق ہی مردے کی رسومات انجام دی جا رہی ہیں۔ بہرام آواری نے بتایا کہ یہ نظام رسم اب بھی جاری اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک تو گدھوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر اور دوسرے اب پارسیوں میں بھی تفریق ہو چکی ہے۔ ان میں سے کئی افراد اب دفنائے جانے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن بہرام آواری نے کہا کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ان کے بقول پارسی مذہب بھی مذہب اسلام کی طرح قابل عمل ہے اور اس میں لچک ہے۔ جس طرح اسلام میں پانی سے وضو ضروری ہے، لیکن پانی دستیاب نہ ہونے پر بغیر پانی کے بھی وضو کیا جا سکتا ہے، جسے تیمم کہتے ہیں۔ ان کے بقول جو افراد اس حق میں ہیں کہ انہیں دفنایا جائے، انہیں دفن کر دیا جاتا ہے، اور اس مقصد کے لیے پشاور، لاہور اور اسلام آباد میں پارسیوں کے قبرستان موجود ہیں۔ بہرام ڈی آواری کے بقول پارسی برادری نے گدھوں کی افزائش نسل کے لیے کبھی کوشش نہیں کی۔ ان کا کہنا ہے کہ کبھی اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ ابھی بھی کراچی میں مرنے کے بعد جسم کو مینار خاموشہ پر رکھا جاتا ہے اور وہ کسی بھی تعفن کے بغیر ختم ہو جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مینار خاموشہ کے اطراف میں رہائش پذیر افراد نے کبھی بھی کسی قسم کی شکایت نہیں کی۔ پارسی برادری نے تو گدھوں کی افزائش نسل کے بارے میں کوشش نہیں کی، لیکن عالمی جنگلی حیات کا ادارہ یعنی WWF پاکستان میں اس سلسلے میں کام کر رہا ہے۔ ناظرین، کراچی میں پارسی برادری کا ایک آتش کتہ موجود ہے، جہاں یہ بورڈ لگا ہے کہ اندر آنا منع ہے اور صرف ممبران کے لیے۔ یہ عمارت اگیاری ہے، یعنی پارسی برادری کا آتش کتہ، جس کا پورا نام HJ بہرانہ پارسی ادارے مہر ہے۔ ڈاکٹر داؤد پوتا روڈ پر بوری بازار کے قریب واقع ایک قدیم عمارت ہے جو اشروں پہلے تعمیر ہوئی تھی، لیکن اس کی صاف صفائی اور چمکتا ہوا رنگ و روغن دیکھ کر کہیں سے اس کی درازی عمر کا اندازہ نہیں ہوتا۔ آتش پرست یا پارسی برادری کا یہ عبادت خانہ کئی لحاظ سے سب سے منفرد اور اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ جس جگہ یہ عمارت واقع ہے وہاں لوگوں اور گاڑیوں کا اس قدر رش ہوتا ہے
کہ نہ دل دھرنے کو جگہ ملتی ہے نہ کان پڑی آواز سنائی دیتی ہے۔ گو کہ عمارت کے نگراں جان اہوالیا کی جانب سے وائس آف امریکہ کے نمائندے کو عمارت کے محدود حصے تک دورے کی اجازت ملی تھی، تاہم اس حصے سے ہی پوری عمارت میں پھیلی خاموشی اور ہر سو پھیلے سکوت کا بخوبی اندازہ ہوتا تھا۔ ہر شے ترتیب سے رکھی ہوئی اور کہیں گرد و غبار کا شائبہ تک نہیں۔ ناظرین، پارسی برادری کو مسلسل کمی کا سامنا ہے، یہاں تک کہ یہ مسئلہ نہایت سنگین اور حل طلب ہے۔ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ انٹرپرونرشپ نامی ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق کراچی میں اس وقت پارسی کمیونٹی کے صرف 1800 افراد باقی رہ گئے ہیں اور ان میں سے بھی 60% 60 سال سے زیادہ عمر کے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 5 سے 8 سالوں کے درمیان نسبتاً کم عمر پارسی عمر رسیدہ والدین کے علاوہ اپنے تمام اہل خانہ کے ہمراہ کراچی کو خیرآباد کہہ گئے ہیں، اور چونکہ پارسی برادری کی شرح خواندگی 100% ہے اور یہ شہر کی امیر کمیونٹی میں شمار ہوتی ہے، اس لیے ان کا جانا ملک کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ تحقیق کے حوالے بتاتے ہیں کہ پارسی مذہب کو اختیار نہیں کیا جا سکتا، پارسی صرف پیدائشی ہی ہو سکتے ہیں، اس لیے اس مذہب کی تبلیغ بھی نہیں کی جاتی۔ اس وجہ سے بھی پاکستانی نہیں پوری دنیا میں ان کی آبادی گھٹ رہی ہے۔ شہر بھر میں 9 پارسی کالونیز ہیں، زیادہ تر افراد پرانے ایریاز میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ نئی جنریشن زیادہ تر انگریزی بولتی اور سمجھتی ہے، جبکہ آبائی زبان گجراتی سے بھی بخوبی واقف ہے۔ شہر میں پارسی برادری کے 2 ہی عبادت گاہیں ہیں، ایک صدر میں اور دوسرا پاکستان چوک پر واقع ہے۔ شہر کی بیشتر آبادی پارسی مذہب، پارسی برادری اور طریقہ عبادت سے لا علم ہے، اس لیے یہ تمام شے ان کے لیے اسراریت کا درجہ رکھتی ہے۔ کچھ ذوق بھی کم ہے، ورنہ کتابوں اور شہر کی تاریخ پارسی برادری کے ذکر سے بھری پڑی ہے۔ پارسی کمیونٹی میں ایک چیز جس کا اعلان باقاعدگی سے کیا جاتا ہے وہ ہے کسی کی موت کا اعلان۔ تقریباً ہر مہینے کسی نہ کسی کی موت کا اعلان سامنے آتا ہے، جو پارسی کالونی کے اندر رکھ کے بلیک بورڈ پر چوک سے لکھا جاتا ہے۔ جو پہلا شخص اس اعلان کو دیکھتا ہے وہ اسے آگے بڑھا دیتا ہے اور یوں پوری کمیونٹی کو خبر ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس پیدائش کی خبر سرپرائز کے طور پر سامنے آتی ہے۔ ناظرین، پارسی مذہب کے کافی لوگوں کا نام اور کام تاریخ میں نمایاں نظر آتا ہے۔ علم کیمیا پر 17ویں صدی کے اواخر اور 18ویں صدی کے اوائل کی جرمن تصانیف کلاوس آرٹس کو زرتشت سے منسوب کیا جاتا ہے اور اس میں مسیحیت کی طرز پر زرتشت کی متعدد تصویریں پیش کی گئی تھیں۔ یونیورسٹی آف لندن میں اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز کی ارسولا سمز ولینز کہتی ہیں کہ زرتشت کو مسیحی یورپ میں ماہر جادوگر، ایک فلسفی اور ایک نجومی سمجھا جانے لگا، خاص طور پر نشأت الثانیہ کے بعد۔ آج زدیک یا صادق کے نام کے ذکر کے ساتھ ہی فوری طور پر فرانسیسی فیشن لیبل زدیک اینڈ والٹیئر ذہن میں آ جاتا ہے۔ اگرچہ لباس زرتشتی نہیں ہو سکتے، تاہم نام کے پیچھے کہانی زرتشتی ضرور ہے۔ 18ویں صدی کے وسط میں والٹیئر جیسے معروف فلسفی نے زدیک صادق نامی کتاب لکھی، جس میں صادق اپنے ہم نامور فارسی زرتشتی ہیرو کی کہانی سناتا ہے، جو کہ بہت ساری آزمائشوں اور مصیبتوں کے بعد بالآخر بابل کی شہزادی سے شادی کرتا ہے۔ اگرچہ بعض اوقات یہ سرسری اور تاریخ سے غیر وابستہ نظر آتا ہے، لیکن والٹیئر کی فلسفیانہ کہانی ایران میں حقیقی دلچسپی سے پھوٹتی ہے، جو روشن خیالی کے دوسرے رہنماؤں میں بھی نظر آتی ہے۔ والٹیئر ایرانی ثقافت سے اس قدر ہم آہنگ تھے کہ اپنے حلقہ احباب میں وہ معروف فارسی شاعر سعدی کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اسی جذبے کی جلوہ گری گوئٹے کے ویسٹ ایسٹ دیوان یعنی مغرب مشرقی کے دیوان میں نظر آتی ہے، جس کا فارسی شاعر حافظ کے نام انتساب ہے۔ اس کتاب میں گوئٹے نے ایک زرتشتی تھیم والا باب پیش کیا ہے، جبکہ انگریزی شاعر تھامس مور نے لال رخ میں ایران کے زرتشتیوں کی قسمت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، نہ صرف مغربی فن اور ادب میں ہی زرتشتی مذہب نے اپنی شناخت بنائی، بلکہ در حقیقت اس قدیم عقیدے نے یورپی موسیقی کو بھی متاثر کیا۔ ساراسترو جیسی زاہدانہ اور عالمانہ شخصیت کے علاوہ موزارٹ کی دی میجک فلوٹ کا غنائیہ متن زرتشتی موضوعات سے بھرا ہوا ہے، جس میں روشنی بمقابلہ تاریکی، آگ اور پانی کے ذریعے آزمائش اور سب سے بڑھ کر حکمت اور نیکی کی جستجو جیسے موضوعات شامل ہیں۔ فروخ بلسارا اور فریڈی مرکری کو اپنے فارسی زرتشتی ورثے پر بہت فخر تھا۔ انہوں نے ایک بار اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں ہمیشہ فارسی ناز و انداز سے اتراتا ہوا گھومتا رہوں گا اور کوئی مجھے نہیں روک سکے گا۔ اسی طرح ان کی بہن کشمیرہ کک نے سن 2014 کے ایک انٹرویو میں خاندان میں زرتشت مذہب کی جلوہ گری پر روشنی ڈالی تھی اور کہا کہ ہمارے خاندان کو زرتشتی ہونے پر بہت فخر تھا۔ انہوں نے کہا، میرے خیال میں فریڈی کے زرتشتی عقیدے نے اسے جو کچھ دیا تھا وہ محنت کرنا، ثابت قدمی رہنا اور اپنے خوابوں کی پیروی کرنا ہے۔ ناظرین، جب موسیقی کی بات آتی ہے تو ایک مثال جو سب سے زیادہ زرتشت مذہب کی عکاسی کرتی ہے وہ رچرڈ اسٹراس کے 10 فوک زرتشت یعنی اور پھر زرتشت نے کہا ہے۔ اس نے ہی اسٹینلے کبرک کی سن 2001 کی اسپیس آڈیسی کی بنیاد فراہم کی ہے۔
یہ گیت معروف جرمن فلسفی نیچے کے اسی نام کی عظیم تصنیف اسپیس آڈیسی سے متاثر ہے، جو زرتشت نامی ایک پیغمبر کی پیروی کرتا ہے۔ حالانکہ نیچے کے تجویز کردہ بہت سے نظریات در حقیقت زرتشت مخالف ہیں۔ ناظرین، یہاں پر پاکستان اور بھارت کی مشہور پارسی شخصیات کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ پارسی گھرانے سے تعلق رکھنے والے ارچیر کاوزجی 13 اپریل 1926 میں کراچی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1988 سے مسلسل ڈان اخبار کے لیے ہفتہ وار کالم لکھنے کے فرائض 2011 تک انجام دیے۔ آپ کا شمار پاکستان کے انتہائی مستند اور بے باک کالم نگاروں میں کیا جاتا تھا۔ ویر بائی جی سوپاری والا پارسی ہائی اسکول اور ڈی جے سندھ گورنمنٹ کالج سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ اپنے خاندانی کاروبار شپنگ سے منسلک ہو گئے۔ کاوز جی کے ان کی بیوی نینسی دنشا سے 2 بچے ہیں۔ ان کی بیٹی کراچی میں رہائش پذیر اور خاندانی کاروبار سے منسلک ہیں، جبکہ ان کے بیٹے جو ایک معمار ہیں وہ امریکہ میں مقیم ہیں۔ وہ ایک کالم نگار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بزنس مین اور سماجی کارکن بھی تھے۔ بھارت میں جمشید جی نوشیروان جی ٹاٹا ہندوستانی سرخیل صنعت کار جس نے ٹاٹا گروپ کی بنیاد رکھی، جو ہندوستان کا سب سے بڑا صنعتی گروہ ہے۔ وہ ایک ایسے پارسی زرتشتی خاندان میں نوسری میں پیدا ہوئے جو اس وقت شاہی ریاست کے بڑودہ کا حصہ ہے۔ ناظرین، انہوں نے جو کمپنی قائم کی وہ بعد میں ٹاٹا گروپ آف کمپنیز بن گئی۔ ٹاٹا کو بھارتی صنعت کا باپ سمجھا جاتا ہے۔ اس نے جمشید پور شہر کی بنیاد رکھی۔ وہ بھارتی صنعت کی دنیا میں اس حد تک بااثر تھے کہ جواہر لال نہرو نے ٹاٹا کو 1 مین پلاننگ کمیشن کہا۔ جب آپ کو نظریات کے تحت عملی طور پر برتری دینی ہو، ایسا نظریہ جو رائے کے مطابق نہیں بھی ہوتا ہے، یہ حقیقی جرت ہوتی ہے جو جسمانی، ذہنی یا روحانی ہوتی ہے، جسے آپ پسند کریں اسے کہتے ہیں، اور یہ وہی ہمت اور ویژن ہے جو جمشید جی ٹاٹا نے ظاہر کیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں ان کی یاد کا احترام کرنا چاہیے اور انہیں جدید ہندوستان کے ایک بڑے بانی کی حیثیت سے یاد رکھنا چاہیے۔ ناظرین، ٹاٹا جو اپنی ابتدائی زندگی میں ایک پرچون فروش تھا، کپاس اور لوہے کی صنعت میں اپنے بہت سے منصوبوں کے ذریعے ہندوستان کی کاروبار دنیا میں تبدیلی لایا اور جدید ہندوستانی معیشت کے ایک اہم ترین ستون کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ان کی بہت سی کامیابیوں میں سے ٹاٹا جمشید پور میں ٹاٹا آئرن اینڈ اسٹیل ورکس کمپنی قابل ذکر ہے۔ ٹاٹا آئرن اور اسٹیل ورکس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے دیگر شعبوں میں کاروبار قائم کرنے کا کام جاری رکھا جو جدید ہندوستانی کاروبار کی بنیاد بنے۔ جمشید جی نوشیروان جی ٹاٹا 3 مارچ 1839 کو جنوبی گجرات کے ایک شہر نوسری میں نصیروان جی اور جیون بھائی ٹاٹا کے یہاں پیدا ہوئے تھے۔ جمشید جی ٹاٹا اور اس کا کنبہ زرتشتی یا پارسیوں کے اقلیتی گروپ کا ایک حصہ تھا جو ایران میں زرتشت شہریوں پر اسلامی ظلم و ستم سے بھاگ کر ہندوستان آیا تھا۔ وہ پجاریوں کے قابل احترام لیکن غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ ان کے والد نوشیروان جی پارسی زرتشترین پجاریوں کے خاندان میں پہلے تاجر تھے۔ انہوں نے کاروبار شروع کر کے خاندانی روایت کو توڑا۔ اس نے ممبئی میں ایک ایکسپورٹ ٹریڈنگ فرم شروع کی۔ دوسرے زرتشت شہریوں کے برعکس جمشید جی ٹاٹا کی سیکولر تعلیم تھی کیونکہ اس کے والدین نے دیکھا کہ انہیں چھوٹی عمر سے ہی خاص ذہنی ریاضی سے لگاؤ تھا۔ تاہم جدید تعلیم حاصل کرنے کے لیے بعد میں انہیں ممبئی بھیج دیا گیا۔ جمشید جی ٹاٹا نے 14 سال کی عمر میں ممبئی میں اپنے والد کے ساتھ شمولیت اختیار کی اور ایلفنسٹن کالج میں گرین اسکالر یعنی گریجویٹ کے برابر کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ لیا۔ ان کی شادی ہیرا بائی اڈابو سے زمانہ طالب علمی میں ہی ہو گئی تھی۔ انہوں نے 1858 میں کالج سے گریجویشن کی اور اپنے والد کی تجارتی فرم میں شمولیت اختیار کی۔ کاروبار شروع کرنے کا ایک پریشان کن وقت تھا کیونکہ برطانوی حکومت 1857 میں ہونے والی ہندوستانی بغاوت کو کچلنے میں مصروف عمل تھی۔ سن 1858 میں بمبئی کے ایلفنسٹن کالج سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد انہوں نے اپنے والد کی ایکسپورٹ ٹریڈنگ فرم میں شمولیت اختیار کی اور بنیادی طور پر جاپان، چین، یورپ اور امریکہ میں اس کی مضبوط شاخیں قائم کرنے میں مدد کی۔ افیون میں تجارت کے کاروبار کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ٹاٹا باقاعدگی سے چین کا سفر کرتا تھا۔ اس وقت وہ پارسیوں کی ایک چھوٹی کالونی میں رہتا تھا اور اسے باہر والوں کی آمد کے لیے سختی سے بند کر دیا گیا تھا۔ جمشید جی ٹاٹا کے والد اس کاروبار کا حصہ بننا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے جمشید جی ٹاٹا کو چین بھیج دیا تاکہ وہاں کے کاروبار اور افیون تجارت کے بارے میں تفصیلات سیکھیں۔ تاہم جب ٹاٹا نے چین کے آس پاس سفر کیا تو اسے احساس ہونے لگا کہ کپاس کی صنعت میں تجارت عروج پر ہے، ایک بہت بڑا منافع کمانے کا موقع موجود ہے۔ اس نے اس کے کاروباری کیریئر کو نئی جہت دی اور پھر اس نے اپنی زندگی بھر سوتی ملوں میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری کی۔ افیون تجارت کے کاروبار میں زیادہ تر پابندی تھی۔ ٹاٹا نے بیرون ملک خاص طور پر انگلینڈ، امریکہ، یورپ، چین اور جاپان کے دورے کیے تاکہ اپنے والد کے کاروبار کے لیے شاخیں قائم کریں۔ سن 1900 میں جرمنی میں کاروباری سفر کے دوران ٹاٹا شدید بیمار ہو گئے تھے۔ ان کا انتقال 19 مئی 1904 کو برمنگھم میں ہوا اور انہیں انگلینڈ کے
वोकिंग कब्रिस्तान ब्रोकवुड कब्रिस्तान में पारसी तदफीनगाह में दफन किया गया। नस्ली वाडिया दूसरे हिंदुस्तानी शोहरत रखने वाले पारसी मजहब के पैरोकार हैं। वो भारत में मशहूर सनतकार और तामीरात के कारोबारी मशहूर हैं। नस्ली वाडिया वली वाडिया और दीना वाडिया के फर्जंद हैं और बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के नवासे हैं। भारत के अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स ने एक बार नस्ली वाडिया के बारे में इशारा किया था कि वो जनूबी मुंबई के सबसे काबिल एहतराम और मौसर शख्स हैं। इनके लाल कृष्ण अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ताल्लुकात हैं और वो वाहिद शख्स हैं जिन्हें इन दोनों सियासी शख्सियात तक हर वक्त रसाई रहती है। नाज़रीन, नस्ली वाडिया की शादी मोरियन वाडिया से हुई जो पहले एक रोस्टिस थी। अब वो ग्लैडब्रेक मैगजीन चलाती हैं जो भारत के मशहूर मिस इंडिया के मुकाबले का इनेकाद करता है। नस्ली वाडिया के दो बेटे हैं, नैस वाडिया और जहांगीर वाडिया। नैस वाडिया मुंबई डाइंग के डायरेक्टर हैं और भारत की मशहूर क्रिकेट टीम किंग्स 11 पंजाब के मालिक भी हैं जो भारतीय प्रीमियर लीग की रुकन टीम है। जहांगीर वाडिया एक कंपनी गो एयर के नाम से चला रहे हैं। नाज़रीन, भारत की तीसरी मशहूर शख्सियत फिरोज गांधी की है जो भारत के एक सियासी लीडर और एडिटर थे। वो लोकसभा के रुकन भी रहे। सन 1942 में इनकी शादी इंदिरा गांधी के साथ हुई जो बाद में भारत की वजीर आजम बनी। इनके दो बेटे हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी। फिरोज जहांगीर गांधी का जन्म फोरट मुंबई में वाक़े हमलजी नरीमन अस्पताल में एक पारसी खानदान में हुआ था। इसके बाप का नाम जहांगीर और मां का नाम रतमाई था। इनका किसी भी तरीके से महात्मा गांधी के खानदान से ताल्लुक नहीं था। नाज़रीन, ये था कुछ तज़किरा पारसी मजहब और उसके अकायद का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।